बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसवेल ख़ान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मेरा ये प्रोग्राम आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और आप मुझे आरा दे सकते हैं। नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की 3 ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। बड़ी अहम ख़बरें हैं, लेकिन उस ख़बरों से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लार्जर बेंच, जिसको हेड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, माफ़ कीजिएगा, बड़े अहम केस की समाअत कर रहे हैं। और ये समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस पर मुश्तमिल जो जजेस थे, उन्होंने जो ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उस हवाले से, और उस ख़त में जो इंकशाफात किए थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हवाले से, पाकिस्तान की जो इस वक्त जो इंतज़ामिया है, जो एग्जेक्टिव है, उनके बिहाफ़ पे जो किस तरह अदलिया में बकौर उनके की मुदाखलत की जा रही है, और उनके अदालती उमूर और उनके जो अदलिया में जो मुदाखलत की जा रही है सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से। ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया था, इल्ज़ाम लगाया था कि जजेस के घरों में, उनके बेडरूम्स में कैमरे नस्ब किए गए हैं। बड़ी तफसील डिटेल है जो पहले हम आपसे शेयर कर चुके हैं, लेकिन कल इस केस की समाअत होने जा रही है। सो मोटो केस है, और सो मोटो भी क्यों है वो आपको बताता चलूँ कि किस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो इस केस से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, और उन्होंने बाल हुकूमत के कोर्ट में डाल दिया था। बाद में वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की गई थी और एक फुल कोर्ट मीटिंग भी उन्होंने बुलवाई थी। फुल कोर्ट मीटिंग में कुछ जजों ने उनको कहा कि आप इस पर ख़ुद एक्शन लें, क्योंकि ये अपने घर का मामला है, अदलिया की आज़ादी का मामला है, अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, तो लिहाजा आप ख़ुद इसको टेकअप करें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उन कुछ जजों की बात ना मानी। बहरहाल बकौल उनके कि अक्सरियत का फ़ैसला था कि वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करें, और फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात भी की, और मुलाकात के दौरान फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इस पर कमीशन बनाते हैं, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनसे अपनी जान छुड़ा ली। और जो कमीशन जो बाद में बना, जो साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में, उस कमीशन पे पाकिस्तान के पूरे वकला ने भरपूर तौर पर उसकी मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि हम इस कमीशन को नहीं मानते, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक फुल कोर्ट जो है बनाएं और इस मसले को हल करें। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि एक कमीशन जो है बनाया जाए, और कुछ वकला ने यह भी कहा कि इस कमीशन जो फुल कोर्ट जो बुलाया जाए, और जो कमीशन फिर बनाया जाए उस पर जो है चीफ जस्टिस जो है वो उसके सरबराह ना हो। बहरहाल कल तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कल उस कमीशन से बाकायदा माजूरी इख्तियार कर दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक ख़त लिखा, और ख़त के बाद ख़त में उन्होंने ये मेंशन किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर एतमाद किया, लेकिन जो इस कमीशन के जो TORs जो आपने मुरतब किए हैं, वो तो बिल्कुल जो जजों ने जो ख़त लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजों ने जो ख़त लिखा है, उससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते हैं। और दूसरी बात उसमें जो उन्होंने की थी कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने जो मुतालबा किया है कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इसकी कार्रवाई करे, तो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कहा था कि आल्दो ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने फिर कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा खुद इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पर खुद इस केस को उठाए, और उन्होंने माजूरी इख्तियार की कि मैं इस कमीशन का हेड नहीं कर सकता। उसके बाद फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मजबूरन कल फिर सो मोटो नोटिस लेना पड़ा, और कल उन्होंने एक बेंच बनाया, 7 रुकनी लार्जर बेंच, जिसको वो हेड करेंगे। साथ के साथ उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर अमीनुल्लाह, 2-3 जज और हैं। 7 रुकनी जज का ये बेंच है। कल इस पर कल समाअत होगी 11:30 बजे। लेकिन कल इस समाअत के दौरान और इसके हवाले क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपके सामने बताएंगे। लेकिन दूसरे जो मैंने आपको कहा कि कुछ 3 अहम खबरें। पहली अहम खबर तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाकायदा एक लाएअमल इख्तियार किया है कल के समाअत के हवाले से। दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो ये खबर है कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, जो कि बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, और वो दरख्वास्त जो है उसमें उन्होंने जो मुतालबात किए हैं, जो इस्तदाएँ की हैं, वो बहुत ज़्यादा किस्म का जो है वो दिल हिलाने वाली है। ख़ास तौर पर आर्मी के हवाले से, ISI के हवाले से उन्होंने जो मुतालबात
بات کی ہیں، جو انہوں نے استدعائیں کی ہیں، وہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین چلتے ہیں پہلے جو کل کی جو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی پٹیشن درخواست دائر کرتا ہے خود آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، تو پھر جب سماعت ہوتی ہے تو وہ اس درخواست گزار کا جو وکیل ہے وہ سامنے آتا ہے اور وہ دلائل شروع کرتا ہے، اور پھر ججز باقاعدہ ان کے دلائل سنتے ہیں اور اس پر باقاعدہ پھر وہ ان سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ خود کچھ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہ یہ کہ سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود سو موٹو لیا ہے۔ اب کل جو یہ کیس ہوگا تو اس میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کل کیا ہو سکتا ہے، کل اس کی کارروائی کیا ہوگی۔ جہاں تک ہم نے تقریباً میں نے 20 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں، میں جہاں تک میرا تجربہ ہے، کل یہ ہو سکتا ہے کہ جب سماعت شروع ہوگی تو اٹارنی جنرل صاحب آئیں گے، اور اٹارنی جنرل صاحب سے پھر ہو سکتا ہے کہ کورٹ کہے کہ بھئی آپ یہ خط پڑھ لیں، اور خط کے بعد اگر وہ جب خط پڑھیں گے اس کے بعد پھر کورٹ ان کو کہہ سکتی ہے کہ بھئی اب آپ کا کیا موقف ہے۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب بتا سکیں گے کہ ان کا حکومت سے کوئی ان کا جو ہدایات لینی ہے۔ دوسری جانب کل جو ہے بہت سارے وکلاء بھی پیش ہو بھی سکتے ہیں، بہت سارے بار ایسوسییشن، جس طرح پہلے انہوں نے مخالفت کی پورے پاکستان میں، 300 سے زیادہ وکلاء نے ایک باقاعدہ طور پر ایک پٹیشن کے ذریعے، ایک درخواست کے ذریعے انہوں نے مطالبہ کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ یہ جو کمیشن بنایا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آپ خود فل کورٹ بنائیں اور اس میں جو ہے اس کیس کا اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔ تو کل ہو سکتا ہے کہ کچھ بار ایسوسییشن کی جانب سے کچھ وکلاء آ جائیں یا مختلف پارٹیاں آ جائیں کہہ رہے کہ ہم بھی اس کیس میں پارٹیاں بننا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک آپشن ہے۔ تیسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے کوئی پیش ہو جائے اور وہ کہے کہ جناب وہ ایک درخواست پیش کریں کہ یہ کورٹ جو ہے، یہ بینچ جو ہے، اس کیس کو اوپن کورٹ میں نہ سنیں بلکہ ان کو ان کیمرہ اس کی سماعت کی جائے، کیونکہ معاملہ بڑا حساس نوعیت کا ہے۔ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ انٹیلیجنس اداروں پر الزامات لگائے ہیں، تو لہٰذا اس کیس کی جو سنوائی جو ہے، اس کیس کی کارروائی جو ہے، وہ بجائے کہ کھلی عدالت میں کی جائے اس کو ان کیمرہ کیا جائے اور ان کو خفیہ رکھا جائے، تو یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب کل پھر یہ بھی کچھ وکلاء کا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس پر فل کورٹ نہیں بناتے اور اس پر پھر ان کا الگ لائے عمل ہوگا۔ بہرحال جو چیزیں ہیں اب کل دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب انہوں نے اب اس کا باقاعدہ فیصلہ کیا اور کل اب اس کو سنیں گے تو اس پر وہ کیا کل لائے عمل اختیار کریں گے، کورٹ کی کارروائی کیا ہوگی، نوٹس جاری ہوں گے، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اب چلتے ہیں اس درخواست کی جانب جو آج اعتزاز احسن صاحب نے جو جمع کرائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور اس پٹیشن میں جو انہوں نے جو بڑی استدعائیں کی ہیں، یہ پٹیشن انہوں نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ دائر کی ہے اعتزاز احسن نے، اور انہوں نے اس درخواست میں یہ مدعا، یہ سٹینس لیا ہے کہ کس طرح ان کی یہ آئینی درخواست، یہ پٹیشن جو ہے وہ قابل سماعت ہے، مینٹینیبل ہے، اور اس میں انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ یہ مینٹینیبل اس لیے ہے کہ یہ ایک عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، عدلیہ کی خود مختاری کا معاملہ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے ججز جو ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے، کیونکہ ان کے جو کام ہے، ان کا جو عدلیہ کا جو کام ہے، جو عدالتی امور وہ جو سر انجام دیتے ہیں، اس میں ایک مداخلت کی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ نہایت ہی پبلک امپورٹنس جو ہے وہ کیس ہے، اہم کیس ہے، تو لہٰذا یہ قابل سماعت ہے۔ اکثر آبجیکشن لگائی جاتی ہے نا کہ یہ درخواست جو ہے ناقابل سماعت ہے، تو اعتزاز احسن صاحب نے پہلے ہی اپنی اس درخواست میں یہ کہا کہ یہ قابل سماعت ہے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے تو لہٰذا یہ قابل سماعت پٹیشن ہے۔ اب آتے ہیں انہوں نے جو استدعائیں کی ہیں، ان کے جو پریئر ہیں وہ بڑی دلچسپ پریئر ہیں اور بڑی خطرناک بھی ہیں۔ تو ان کی جو ان کی جو پہلی استدعا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 رکن، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے استدعا کی ہے، باقاعدہ پریئر ان کی یہ ہے کہ اس پر ایک 3 رکنی کمیشن بنایا جائے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے حاضر سروس 3 ججوں پر مشتمل یہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور اس کمیشن جو ہے اس بات کا تعین کریں کہ ISI کا کون سا وہ افسر یا اور ان کے اہلکار یا اور
کون سے لوگ جو ہیں وہ اس غیر قانونی اقدام میں ملوث تھے، اور پھر اس کے بارے میں جب وہ کمیشن جو ہے وہ یہ تعین کرے گی تو اس کی رپورٹ باقاعدہ پھر سپریم کورٹ کو پیش کی جائے۔ تو یہ پہلی ان کی جو استدعا ہے اعتزاز احسن صاحب کی۔ دوسری استدعا انہوں نے کہا کہ یہ عدالت جو ہے قرار دے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو خط لکھا ہے، جو الزامات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو الزامات لگائے ہیں خط میں، ان کو، اور جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو الزامات لگائے تھے، ان کو پھر جو ہے ان کو ڈٹرمن کر کے یہ اخذ کیا جائے کہ یہ جو مداخلت کی گئی ہے آئین کے جو عدالتی امور میں جو مداخلت کی گئی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلوں پر اور جو ڈسٹرکٹ جو ضلعی عدلیہ ہے ان کے کام میں جو مداخلت پر جو اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے اس کی جانب سے، آئی ایس آئی کی جانب سے، تو لہٰذا اس پر باقاعدہ جو ہے ان کو ان کے پر ایک مزید جو ہے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ دوسری پیر ہے اس پٹیشن میں۔ اور تیسری جو بڑی جو اہم ہے وہ یہ کہ جو تمام افراد یہ قرار دیا جائے، کورٹ کو یہ کہا ہے کہ استدعا کی ہے کہ یہ قرار دیا جائے کہ اس طرح کے تمام افراد جو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے باقاعدہ طور پر عدلیہ کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جو ہے یہ ایک سنگین خطرہ ہے، تو لہٰذا یہ قرار دیا جائے کہ یہ جو جتنے بھی اقدامات کیے گئے غیر قانونی، یہ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، یہ بھی قرار دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت کو ہدایت کرنے کے لیے ان کو بقایا کہ یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو ہدایت کی جائے کہ ان تمام لوگوں کو نوکری سے برخاست کیا جائے، یعنی ان لوگوں کو جن کا تعلق آرمی سے ہو یا کسی اور ادارے سے ہو، اگر وہ ان تمام غیر قانونی اقدام میں وہ ملوث پائے گئے ہیں تو ان پر جو ہے باقاعدہ طور پر ایسے افراد کو ان کو قرار دیا جائے کہ ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر اس کے حوالے سے پھر ان کو ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں وہ کمیشن پھر وہ رپورٹ جو ہے اس حوالے سے یعنی کمپلائنس رپورٹ بھی وہ پیش کریں۔ اور اس طرح یہ بھی قرار دیا جائے کہ جو ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں، تمام وہ سرکاری ملازم جو ہیں، چاہے ان کا تعلق آرمی سے ہے یا کسی اور اداروں سے ہیں، اگر ان افراد کے لوگ جو ہے وہ ان کارروائیوں میں پائے گئے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو الزام لگائے، اگر ان کارروائیوں میں وہ قرار پائے گئے تو ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے، ان کو بغیر پینشن کے ان کو ریٹائرمنٹ کیا جائے، اور جو لوگ ایسے جو افراد جو اس میں شامل تھے لیکن وہ ریٹائر ہوئے ہیں ان کے پینشن کو جو ہے منقطع کیا جائے، منسوخ کیا جائے، اور ان کو قومی خزانے سے کوئی مراعات نہ دیے جائیں۔ تو یہ اعتزاز احسن صاحب نے بڑے جو پریئرز کی ہیں، جو استدعائیں کی ہیں، یہ کافی حد تک ایک بہت بڑی اہم بھی ہے اور بہت جو ہے قابل غور بھی ہے، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو پہلے بہت کوشش کی کہ وہ اسے جان چھڑا لے، لیکن بعد میں پھر چونکہ اب وہ اس کے چونکہ کمیشن کے سربراہ نے جو معزولی کی ہے، انہوں نے انکار کیا ہے، جسٹس حسین جیلانی صاحب نے، بعد میں چیف جسٹس صاحب کو اب نوٹس لینا پڑا، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل اب ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد پڑی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کہ کل وہ جب اس کی سماعت کریں گے تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، کیا جو ان کے جو گھر پہ جو بات آئی ہے، یعنی عدلیہ کے آزادی پر جو بات آئی ہوئی، کیا وہ ان تمام ججز جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، کیا وہ ان کو ریلیف دیں گے، اور صرف ان کو نہیں، کیا عدلیہ کو کسی بھی مداخلت سے ان کو جو ہے پاک کر دیا جائے گا، کچھ ایسے اقدامات کیا جائیں گے۔ یہ اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر منحصر ہے کہ وہ اس نے بڑے کیس میں پھر وہ کس طرح اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں اور وہ کیا آرڈر پاس کرتے ہیں اور اس کیس کو کس طرح منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔